या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अलिका सहाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अलिका सहाबिका या खातमन नबिय्यीन व क़ाल अल्लाह तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अल बुरहानिर रशीद व तूबू इलल्लाहि जमीआ अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। हुज़ूर गौस पाक की महफ़िल और हुज़ूर गौस पाक की तसनीफ से ही बात करने लगा हूँ। बुनियतुत तालिबीन के अंदर ये मौजू है तौबा का बयान जो हुज़ूर गौस पाक ने लिखा और वही शर्फ हासिल कर रहा हूँ। आपको चंद एक बातें बताकर और इजाजत। ये आयत के अंदर एक बहुत बड़ा सबक है। वो सबक क्या है? वतूबू इलल्लाहि जमीआ। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम सब के सब जो है ना मेरी तरफ आओ। तौबा का मानी ये नहीं अस्तगफिरुल्लाह 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 जुबान से कहते रहो अस्तगफिरुल्लाह 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 और अल्लाह की तरफ जाओ ही नहीं ना। तौबा का मानी है रुजू करना, मुड़कर उसकी तरफ दौड़ना जहां से बागी होकर आए हो, जहां से बागी होकर आए हो उसके पास वापस जाना। वो क्या है? तौबा है। और अल्लाह कहता है तूबू इलल्लाहि जमीआ, यानी तुम सब के सब मेरी जानिब आओ। अब दो बातें हैं, या तो प्यार के साथ आओ या फिर मार के साथ आओ। ये दो ही हाल है। बाबा जी वासा फरमाते हैं कि बेहतर यही है कि तुम प्यार के साथ अल्लाह की तरफ चले जाओ, नहीं तो वो मार कर तुम्हें अपनी तरफ ले जाएगा। उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। वो कोई ऐसा गम दे दे कि ऐसा सदमा लगा दे कि फिर आप वजीफे भी करेंगे, नमाजें भी पढ़ेंगे, तहज्जुद गुजार भी हो जाएंगे, चाहे वो इश्क मजाजी ही क्यों ना हो। इसकी हकीकी तो बहुत आगे बात है, मजाजी भी इश्क हो जाए, यार भी चढ़ जाए तो लोग तहज्जुद गुजार हो जाते हैं। तो वो गम देखकर अपने करीब कर सकता है। तो बेहतर यही है कि खुश रहते हुए उसकी तरफ चले जाए। और फिर तूबू इलल्लाहि जमीआ, अल्लाह ताला फरमाता है अय्युहल मुमिनून, ए ईमान वालों। यानी ये अब जो बयान है ईमान वालों से है कि जो ईमान वाले हैं ना वो मेरी तरफ आए। लअल्लकुम तुफ़्लिहून, क्यों? ताकि तुम फलाह पा जाओ, तुम कामयाब हो जाओ। और फिर हज़रत गौसे पाक की किताब है सिरुल असरार, उसके अंदर आपने कायद नकल की कि मन ताबा व आमना व अमिला अमिलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब जिसने तौबा की और ईमान लाया और साले अमल किए तो अल्लाह ताला उनकी बुराइयों को नेकियों से बदल देगा। अब ये तौबा के बाद इनाम दे रहा है, अल्लाह ताला इनाम दे रहा है। और ये बात बाबा जी वहां साहब ने मना फरमाया किसी शख्स को जिंदगी में उसको बुरा ना कहो, उसे फतवा साजी इसलिए ना करो कि जब तक उसका आखिरी टाइम ही ना आ जाता है और उसका आखिर ईमान के साथ हुआ है या बेईमानी के साथ हुआ है, उससे पहले उसके ऊपर फतवा ना लगाओ। क्योंकि अगर उसका आखिर अच्छा आ गया तो फिर अल्लाह ताला ने आगे इस आयत में बिशारत दे दी। आखिर अच्छे का मतलब ही ये है ना कि अल्लाह ने बख्श दिया। उसकी आंखों से दोनों दामन के आंसू निकले। और ये भी सूफिया ने एक राज की बात कही कि रूह जो है वो पाँव से क्यों निकलती है। रूह दिमाग से शुरू हो सकती थी, सर से शुरू हो सकती थी, लेकिन पाँव से इसलिए अल्लाह ने शुरू रखा कि ये मेरा बंदा तो बाद में है लेकिन महबूब का उम्मती पहले है। ये बात याद रखिए, ये जो कायनात में जितना कर्म हो रहा है ये हुजूर के वजूद अक़दस की वजह से है और कोई वजह नहीं। मैं कहूँ कि मेरी वजह ना, ये हुजूर का गुंबद खजरा है ना, ये अजाब आने नहीं दे रहा। एक यही तो है जिसके से हम बचे हुए हैं। रोक लेती है आपकी निस्बत ये जो तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये जो तीरों से बचे हैं ये हुजूर का जो गुंबद खजरा ढाल है। तो फिर क्या होगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पाँव से रूह क्यों निकाली कि मेरा हबीब का उम्मती है, गुनाहगार भी है, सियाकार भी है, तो चलो क्यों ना इसके पाँव से रूह निकाली जाए कि अब तौबा कर ले। और आखिर पे रूह यहाँ से निकाली है। और एक रिवायत गालिबन मैंने पढ़ी थी कि एक बंदा है मोमिन, उसकी रूह निकल रही है, अब उसको गलतियां याद आ गई, तकलीफ में था, गलतियां याद आ गई, मैं सियाकार भी था, बदकार भी था,
تو آنکھوں سے 2 قطرے نکلے صرف کیونکہ روح کی یہاں تک نکل چکی تھی, لب نہیں ہل رہے, اب آنکھوں تک روح تھی, 2 اشک بہے, وہ 2 اشکوں کی قیمت جنت اللہ نے بخش دیا. تو فتویٰ سازی کرنے سے پہلے اور بھی کسی کو ہم کیا پرکھ سکتے ہیں؟ کتنے صوفیہ کی مثالیں میں پیش کر سکتا ہوں کہ بازار ان پہ فتویٰ لگا کے شراب پیتے ہیں. وہ شراب پیتے ہی نہیں تھے, انہوں نے مشہور یہ کرایا کہ میں شرابی ہوں, لوگ مجھ سے بھاگ جائیں, لوگ مجھ سے. بلے شاہ کے بارے میں کہ وہ ناچتے تھے, یا ان کے پیر جو تھے کجریاں نچاتے تھے. ایک بات سنتے لوگ رہا تھے وہ کیسے پیر تھے, یہی تو پیر تھے, انہوں نے چھپایا ہے. لوگوں نے کہا وہ ناچا ولی, وہ نہیں, وہ تو یہ عورتوں نے چاہتا ہے, اس کے پاس جانا ہی نہیں. لو ہجوم ہٹ گیا. بلے شاہ نے یار کے سامنے ناچ کر یار کو ملا لیا. اب مولوی کہے گا نہیں, بلے شاہ نے یہ تو گھنگرو پہنے غیر شرعی ہے, وہ تو ناچا ہے غیر شرعی ہے. لو جی بلے شاہ کے در پہ بھی نہیں جا رہا, لو جی نائب شاہ قادری کے در پہ بھی نہیں جا رہا. لو جی اب انہوں نے اپنا کو چھپا لیا. تو کتنے ایسے بزرگ ہیں جن کی مثالیں پیش کروں. اکبر دور کے اندر میاں میر قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر یہ بات تھی آئی تھی کہ آپ شراب پیتے ہیں, سرائی پاس رکھی ہوتی تھی. انہوں نے کہا شراب پیتا ہے, شراب پیتا ہے, شراب پیتا ہے. اکبر نے بلا لیا دارالحکومت, جس کو لے کر بیڑیاں پہنا کر جی وہاں پیش کیا گیا. سرائی پھر پاس ہے, سرائی نہیں چھوڑی. اکبر نے کہا شراب پیتے, فرمایا کہ دیکھ لو. جب سرائی انڈیلی گئی تو دودھ تھا. ایک ممکن ہے دنیا داروں نے دیکھا ہو تو شراب ہی نظر آئی ہو. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جناب ابوبکر صدیق گزرے نا, حضور کے چہرے اقدس کو دیکھا تو کہا کہ حضور آپ جو ہے سونا نہیں دیکھا. فرمایا تو نے صدیق سچ کہا, صدق تھا, تو نے سچ کہا. ابو جہل گزرا, معاذ اس نے کہا اس کو الٹ کہا. حضور نے کہا تو نے بھی سچ کہا. صحابہ نے جو پاس بیٹھے اس کی یاد سنا, یہ راز کیا ہے؟ صدیق اکبر نے کہا آپ ایسا حسین و جمیل کوئی نہیں, اس نے آپ کی گستاخی کی اور آپ نے کہا تو بھی سچ کہتا ہے. تو حضور نے فرمایا کیونکہ میں آئینہ ہوں, کیونکہ میں آئینہ ہوں. صدیق نے مجھ میں اپنے آپ کو دیکھا. تو صدیق نے کہا کہ آپ ایسا حسین دیکھا ہی نہیں. میں نے کہا تو نے سچ کہا. جب ابو جہل نے اس کی مخالف کہا تو میں نے کہا تو نے بھی سچ کہا, کیونکہ تو جیسا اب بد صورت ہے ہی کوئی نہیں. تو اسی طریقے سے جن کو اللہ کے ولی میں عیب نظر آئے وہ اپنا آپ اس میں دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ اپنا آپ دیکھ رہا ہوتا ہے. شراب بزرگ نہیں پی رہے تھے, دراصل وہ دیکھنے والا خود شرابی تھا, دیکھنے والا خود پابی تھا. اور آخری آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, یہ سورہ مزمل کی آیت ہے, وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ, اور جو بھی نیک عمل تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اللہ تعالیٰ سے پالو گے. قرآن کی قرآن اللہ فرماتا ہے سورۃ الرحمن کی آیت ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہے. اب یہ فلسفہ بھی نہ ہو کہ آپ برائی کرتے چلے جائیں, استغفر اللہ استغفر اللہ, یہ توبہ کا مفہوم نہیں. آؤ توبہ کا مفہوم حدیث سے پیش کر کے بات ختم کرو. حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کی 3 شرائط ہیں. توبہ کی 3 شرائط ہے. پہلی یہ کہ روئے, ندامت آئے, شرمندگی آئے, شرمندگی ہو, روئے کہ یہ میں نے کیا کیا, ہائے میں مر گیا, ہائے میں لٹ گیا, سر میں خاک ڈالے, چیخو پکار کرے کہ میں لٹ گیا. جیسے ایک ماں کا بچہ مر جائے نا, جو درد اس کو ہوتا ہے گناہگار کو, وہ درد اتنا تو ہو کہ میں نے اپنی یار کی نافرمانی کر دی, یار ناراض ہو گیا. یہ ندامت آئے, ندامت کے بعد پھر اس گناہ سے توبہ کرے, توبہ کرے, یا اللہ غلطی ہوئی معافی دے دے. تیسرے نمبر فرمایا کہ دوبارہ وہ جو کام کیا تھا وہ نہ کرے, اس کی طرف نہ مڑے. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا, یہ حدیث مروی ہے, صحابہ کرام فرمایا کہ حضور کی بات ہو رہی ہے یار. بابا خالد صاحب نہیں کہتے تھے حضور سے نبھا محبت کرو. صحابہ نے تو باپ نہیں دیکھا, ساتھ باپ بیٹھا ہو, انہوں نے نہیں دیکھا باپ بیٹھا, اس کا ادب کیا ہے, حضور کا ادب پہلے رکھا ہے. جناب ابوبکر صدیق کے, اور جب ان کے باپ بھی مسلمان ہی نہ ہوئے تھے, ابو قحافہ نے کہا کہ تو بیٹا میرے سامنے جنگ میں 3 دفعہ تو نے چھوڑ دیا تھا. فرمایا خدا کی قسم اگر صدیق کے سامنے تو ایک بار آتا, صدیق کا سر اڑا دیتا. اور صحابہ حضور کی محفل میں کیسے بیٹھتے تھے؟ ایک صحابی اس کا یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ صحابہ ایسے بیٹھتے تھے کہ پرندے اوپر سے اڑنے والے سمجھتے تھے کہ یہ شاخیں ہیں, ٹہنیاں ہیں, اور ان کے سروں پہ آگے بیٹھ جاتے تھے. وہ صحابہ کہاں سے لاؤ گے صحابہ؟ ہم تو 2 منٹ کی محفل میں آ کے بھی حضور کی بات حدیث پاک سنا رہا ہوں, ساری باتوں کی بات حضور کی بات ہے, یاد رکھیں. بابا جی واضح بات فرمایا کرتے تھے کہ تمام باتوں کی جو بات ہے وہ حضور کی بات ہے. اور پھر
حضور نے فرمایا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو، آگ جلانی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا سنا ہمیں ٹہنیاں تو مل ہی نہیں رہی، لکڑی نہیں مل رہی۔ فرمایا میرے صحابہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی حقیر نہ جانو، چھوٹی چھوٹی ٹہنیوں کو حقیر نہ جانو، سب کو جمع کرو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پھر چھوٹا چھوٹا جو لکڑی کا جو حصہ ملا اس کو بھی اٹھایا، اس کو بھی اٹھایا، اس کو بھی اٹھایا، کرتے کرتے ایک ڈھیر لگ گیا اور ہم نے آگ جلائی۔ حضور نے یہ درس دیا امت کو کہ چھوٹے چھوٹے گناہ کو، یہ ہم تو چھوٹا سمجھ کے نہیں نا توبہ کر رہے، حشر میں یہ پہاڑ نہ بن جائے۔ اور صحابی عرض کرتے ہیں کہ جو گناہ تمہاری نظر میں گناہ نہیں ہے، رسول پاک کے دور میں وہ گناہ صحابہ کے نزدیک پہاڑ کے برابر ہوتا تھا، پہاڑ کے برابر ہوتا تھا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا زاد بھائی یہ بات کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس حدیث مروی کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ قومیں ہلاک ہو گئی اور وہ شخص بھی ہلاک ہو گیا جس نے اللہ سے توبہ کرنے میں تاخیر کی۔ آج یہی ہو رہا ہے، آج نہیں کل کر لیں گے، کل نہیں پرسوں کر لیں گے، پرسوں نہیں ترسوں کر لیں گے، نہ آئے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ یہ دعوت اللہ کی آج آ رہی ہے، جب یہ روح نکل گئی پھر آواز نہیں سنائی دے گی، آؤ اللہ کی طرف سچی توبہ کرے اور اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ ہم گناہ بھی نہ چھوڑیں۔ اور آخری بات مولا علی پاک فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا نماز، اس نے پڑھی، نماز پڑھتے ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہی کرتے ہیں نا مولوی صاحب، کرتے ہیں استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، وہ 7-8 دفعہ 11 بار پڑھا، چل کے اٹھ کے دعا کی نکل گئے۔ تو آپ نے اس کو بلایا، فرمایا تیری توبہ جھوٹوں کی توبہ ہے، تو جھوٹا ہے اس توبہ میں، یہ قذابوں کی توبہ ہے۔ حضور پھر 6 شرائط آپ نے بتائیں، 6 شرائط بتائیں کہ جو تو کرے تو پھر تو سچا ہے۔ فرمایا پہلے تو اس گناہ کو چھوڑ دے۔ اور بابا جی واحد صاحب نے بات فرمائی کہ اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ توبہ آپ کی مقبول اللہ کی بارگاہ میں ہے تو اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ جو گناہ کیا تو اس کی یاد ہی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ اگر وہ توبہ قبول کرے گا تو سب سے پہلے اس کی یاد آپ کے ذہن سے مٹائے گا۔ تو اگر ہمیں آج بھی اپنے گناہ یاد ہے نا ماضی کے، اس کا مطلب ابھی توبہ مقبول ہے نہیں ہو رہی، تو آئے ہم توبوا الی اللہ جمیعا۔ آج یہ وہ صدا آ رہی ہے، پھر توبوا الی اللہ جمیعا۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ اس قدر فاقہ کرے کہ جو اس نے گناہ کرتے ہوئے جو اس کا وجود تھا نا صحت مند تندرست، اتنا فاقہ کرے، کم کھائے کہ اس کا خون گوشت نچڑتا نچڑتا اس کی ہڈیاں نکل آئے، اور ہڈیوں کے بعد اب وہ ذکر اللہ کرے تاکہ اس کا نیا جو گوشت آئے وہ حلالی گوشت ہو۔ 6 شاید 3 یعنی کہ ہمیں پوری نہیں کر سکتے، میں نہیں کہتا ہم کر سکیں گے، لیکن چلے کہ سچے دل سے اللہ توبہ تو کریں، وہ آنسوؤں کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ پاک ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔